पारा 23। और मेरे पास कौन सा उज़्र है कि मैं इस हस्ती की इबादत न करूं जिसने मुझे पैदा किया और जिसकी तरफ तुम सबको लौटना है। क्या मैं इसे छोड़कर दूसरों को माबूद बना लूं कि अगर रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो इन माबूदों की सिफारिश मेरे कुछ भी काम ना आए और ना वो मुझे इस मुसीबत से छुड़ा सकेंगे। अगर ऐसा करूं तो बस मैं सरी गुमराही में मुब्तला हो जाऊंगा। बेशक मैं तो तुम्हारे रब पर ईमान ले आया, सो तुम मेरी नसीहत सुन लो। ताहम लोगों पर कुछ असर ना हुआ और उन्होंने उसे कत्ल कर दिया। तो अल्लाह की तरफ से उसको इरशाद हुआ, दाखिल हो जा जन्नत में। उसने कहा, काश मेरी कौम को ये मालूम हो जाता कि मेरे रब ने मुझे बख्श दिया और मुझे मुअज़्ज़ज़ीन में शामिल किया, और हमने उसके मरने के बाद उसकी कौम पर कोई लश्कर आसमान से नहीं उतारा और ना हमें उतारने की जरूरत थी। वो तो बस एक चिंगार थी और वो सब उसी दम बुझ कर रह गए। अफसोस ऐसे बंदों के हाल पर, कभी उनके पास कोई रसूल नहीं आया जिसका उन्होंने मजाक न उड़ाया हो। क्या उन लोगों ने इस बात पर नजर नहीं की कि उनसे पहले हमने कितनी कौमों को हिलाक कर मारा और वो उनकी तरफ लौट कर नहीं आई, और इन सब को एक दिन हमारे सामने हाजिर किया जाना है। और इन लोगों के समझने के लिए हमारी कुदरत की एक निशानी मुर्दा जमीन है कि उसको हमने पानी बरसा कर जिंदा कर दिया और उससे गल्ला निकाला, बस वो उसी में से अपनी किस्मत का खाते हैं। और हमने इसमें खजूरों और अंगूरों के बाग लगाए और उसमें चश्मे जारी कर दिए ताकि ये उसके फल खाएं, और ये सब कुछ उनके हाथों ने पैदा नहीं किया। फिर क्या बात है कि ये लोग इन नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते। पाक है वो ज़ात जिसने सब चीज के जोड़े पैदा किए, खा वो जमीन की नबातात में से हों या खुद उनकी अपनी जिन्स यानी इंसान में से, या उन मखलूकात में से जिनको ये जानते तक नहीं। और इनके समझने के लिए हमारी कुदरत की एक और निशानी रात है, हम उस पर से दिन को उतार लेते हैं, तो बस ये लोग अंधेरे में रह जाते हैं। और सूरज है कि अपने ठिकाने की तरफ चला जा रहा है, ये अंदाजा ठहराया हुआ है इस जबरदस्त व बाखबर हस्ती का। और चांद के लिए हमने मंजिलें ठहरा दी हैं, यहाँ तक कि घटते घटते एक टेढ़ा और पतला रह जाता है जैसे खजूर की पुरानी टहनी। ना तो सूरज ही की मजाल है कि चांद को जा पकड़े, और ना रात ही दिन से पहले आ सकती है। और क्या चांद और क्या सूरज सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। और इन लोगों के समझने के लिए हमारी कुदरत की एक निशानी ये भी है कि हमने इनकी नस्ल को भरी हुई कश्ती में सवार कर दिया, और उनके लिए भी वैसी ही कश्तियां और पैदा की जिन पर ये सवार होते हैं। और हम चाहें तो इनको डबो दें, फिर ना तो इनका कोई फरियाद रस हो और ना ये किसी तरह डूबने से बचाए जा सकें, मगर ये हमारी रहमत ही है कि उनको पार लगाती और एक खास वक्त तक दुनियावी फायदे उठाने का मौका देती है। और जब इनसे कहा जाता है कि डरो इस अजाब से जो तुम्हारे सामने है और जो तुम्हारे पीछे है, ताकि तुम पर रहम किया जा सके, तो ये उसकी मुतलक परवाह नहीं करते। और इनके रब की निशानियों में है, जो निशानी भी उनके सामने आती है ये उससे मुंह मोड़ लेते हैं। जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो रिस्क तुम्हें दे रखा है उसमें से कुछ उसकी राह में गुरबा पर भी खर्च करते रहा करो, तो ये काफिर ईमान लाने वालों को जवाब देते हैं कि क्या
ہم ایسے لوگوں کو کھلائیں جنہیں اللہ چاہے تو آپ بہت کچھ کھلا سکتا ہے۔ تم لوگ تو بس صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور یہ کافر کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ قیامت کا وعدہ آخر کب پورا ہوگا؟ یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ تو بس ایک چنگھاڑ ہوگی جو ان کو ایک دم سے آن پکڑے گی جب یہ اپنے دنیوی معاملات میں باہم لڑ جھگڑ رہے ہوں گے۔ پھر نہ تو یہ وصیت ہی کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں میں واپس جا سکیں گے۔ پھر جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو ایک دم سے سب کے سب قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف چل کھڑے ہوں گے اور حیران ہو کر ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے جگا اٹھایا؟ فرشتے جواب دیں گے کہ یہ وہی قیامت ہے جس کا وعدہ اللہ رحمان نے کر رکھا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا کہ وعدہ قیامت برحق ہے۔ نہیں ہوگی یہ مگر ایک زور کی آواز، اور ایک دم سب لوگ ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ پھر اس دن کسی شخص پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا، اور تم لوگوں کو اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ اس دن بے شک اہل جنت مزے کرنے میں مشغول ہوں گے۔ وہ اور ان کی بیویاں چھاؤں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ وہاں ان کے لیے میوے موجود ہوں گے، اور جو کچھ وہ طلب کریں گے وہ ان کے لیے حاضر۔ ہمیشہ رحم کرنے والے پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ اور اس دن ہم گناہ گاروں سے کہیں گے کہ اے مجرموں، آج تم اہل ایمان سے الگ ہو جاؤ۔ اے اولاد آدم، کیا ہم نے نہ کہہ رکھا تھا تم کو کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور یہ کہ ہماری ہی عبادت کرنا کہ یہی دین کا سیدھا راستہ ہے، اور البتہ اس نے تم میں ایک کثیر مخلوق کو گمراہ کر دیا۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ تو اب یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، گھس جاؤ آج اس میں کہ یہ بدلہ ہے اس کفر کا جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اب یہ بات نہیں کر پائیں گے، اور ان کے ہاتھ ہمیں بتائیں گے اور ان کے پاؤں بھی گواہی دیں گے کہ یہ لوگ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے۔ اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھوں کو بے نور کر دیتے، پھر یہ راستے کی طرف دوڑتے پھرتے تو کہاں سے دیکھ پاتے؟ اور اس سے بڑھ کر اگر ہم چاہتے تو ان کے کفر کی پاداش میں ان کی جگہ ہی پر ان کو مسخ کر کے بالکل اپاہج بنا دیتے، اور پھر یہ نہ آگے ہی چل سکتے نہ پیچھے ہی لوٹ سکتے۔ اور دیکھو، جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو اس کو طبعی حالت میں الٹا کر دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ اور دیکھو، ہم نے اس پیغمبر کو شاعری نہیں سکھائی اور نہ ہی اس کے شایان ہے۔ یہ قرآن ہے تو ایک نصیحت ہے، پڑھنے کے لائق اور عام فہم ہے، تاکہ یہ ہر اس شخص کو جو زندہ ہو انکار و بدعملی کے نتائج سے خبردار کر دے اور منکرین پر حجت الہی قائم ہو جائے۔ کیا ان لوگوں نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ ہم نے ان کے نفع کے لیے اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں میں سے مویشی پیدا کیے، اور اب یہ ان کے مالک بنے بیٹھے ہیں؟ ہم نے ان مویشیوں کو ان کے بس میں کر دیا ہے کہ ان میں بعض تو ان کی سواریاں ہیں اور بعض کا گوشت یہ کھاتے ہیں، اور ان کے اندر ان کے لیے اور بھی بتیرے فائدے ہیں اور مشروبات بھی۔ پھر کیا بات ہے کہ یہ لوگ
ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، اور یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لیے ہیں تاکہ ان سے مدد ملے، حالانکہ وہ ان کی کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے بیٹھے ہیں۔ تو اے پیغمبر، ان لوگوں کی باتیں تمہیں رنجیدہ نہ کریں، بے شک ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ کیا انسان نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ ہم نے اس کو ایک قطرے سے پیدا کیا، بائی ہمہ وہ کھلم کھلا جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا اور لگا ہماری نسبت باتیں بنانے اور اپنی اصلیت کو بھول گیا۔ کہتا کیا ہے کہ کون آدمی کی ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب کہ وہ بوسیدہ ہو گئی ہوں؟ اے پیغمبر، تم اس گستاخ سے کہو کہ جس نے ان کو اول بار پیدا کیا تھا وہی ان کو زندہ کرے گا، اور وہ سب طرح کا پیدا کرنا جانتا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی، پھر تم اس سے اور آگ سلگا لیتے ہو۔ کیا جس ہستی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ قیامت میں ان جیسے لوگوں کو دوبارہ پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ ماہر خلاق ہے۔ وہ جب کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو بس وہ اس سے اتنا ہی فرما دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ بس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا پورا اختیار ہے، اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ سورہ الصافات شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے صف باندھ کر کھڑے ہونے والے فرشتوں کی، پھر ڈانٹنے پھٹکارنے والے فرشتوں کی، پھر ذکر الہی کی تلاوت کرنے والے فرشتوں کی۔ غرض ہم کو ان فرشتوں کی قسم ہے کہ تم سب کا معبود حقیقی ایک ہی ہے، وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا، اور رب مشرقوں کا۔ دیکھو ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے، اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر رکھا ہے۔ یہ شیاطین ملائے لالا کے باتوں کی طرف کان بھی نہیں لگا سکتے، اور ہر طرف سے مارے جاتے ہیں، بھگانے کے لیے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ تاہم اگر کوئی شیطان کچھ خبر لے اڑے تو ایک دہکتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ تو اے پیغمبر، ان منکرین قیامت سے پوچھو کہ ان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے بالا چیزوں کا جن کو ہم نے بنایا ہے؟ ان کو تو ہم نے لیسدار مٹی سے پیدا کیا ہے، اور بعض ایسے پیغمبر تم تو ان کے انکار قیامت پر تعجب کرتے ہو، اور یہ تمہاری باتوں پر ہنستے ہیں، اور جب ان کو سمجھایا جاتا ہے یہ سمجھتے نہیں، اور جب کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو کر رہ گئے تو کیا ہم دوبارہ اٹھا کھڑا کیے جائیں گے؟ اور ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ اے پیغمبر، ان سے کہو ہاں ضرور، اور تم ذلیل و خوار بھی ہوگے۔ یہ قیامت تو بس ایک للکار ہوگی، اور یکایک یہ سب زندہ ہو کر اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھنے لگیں گے جس کی خبر دی جا رہی ہے، اور جو قیامت کے منکر ہیں وہ اس وقت بول اٹھیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی،
یہ تو وہی جزا سزا کا دن معلوم ہوتا ہے۔ ارشاد ہوگا، ہاں یہی وہ فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ہم فرشتوں کو حکم دیں گے کہ گھیر لاؤ ظالموں اور ان کے ہم مشربوں کو اور ان معبودوں کو جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، پھر ان سب کو دوزخ کا راستہ دکھاؤ، اور ہاں ذرا ان کو ٹھہراؤ، ہمیں ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ اب تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ ارے آج تو یہ سر تسلیم خم کیے کھڑے ہیں، اور اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم سوال و جواب کرنے لگیں گے۔ تابعین اپنے پیشواؤں سے کہیں گے کہ تم ہماری طرف سیدھے رخ سے آتے تھے۔ وہ جواب دیں گے، نہیں بلکہ تم خود ہی ایمان نہ لائے، اور تم پر ہمارا کوئی زور تو تھا نہیں، تم خود ہی سرکش لوگ تھے۔ بس ہمارے رب کی یہ بات ہم پر ثابت ہو گئی کہ ہم سب کو عذاب کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم خود بہکے ہوئے تھے، سو ہم نے تم کو بھی بہکایا۔ الغرض اس دن سب کے سب شریک عذاب ہوں گے۔ بے شک مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی برتاؤ کیا کرتے ہیں۔ یہ ایسے سرکش تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ اکڑ بیٹھتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی خاطر چھوڑ دیں؟ حالانکہ پیغمبر نہ دیوانہ تھا نہ شاعر، بلکہ وہ دین حق لے کر آیا تھا، اور اس نے اگلے پیغمبروں کی تصدیق کی تھی۔ بے شک اب ان سے کہا جائے گا کہ تمہیں لازماً عذاب دردناک کا مزہ چکھنا ہے، اور تمہیں اسی کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ مگر اللہ کے چیدہ چیدہ بندے ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ اللہ کے کرم سے ان کی روزی مقرر ہوگی، یعنی لذیذ چیزیں، اور وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے۔ نعمت بھری جنتوں میں وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان میں دور چل رہا ہوگا شراب صاف کا، سفید رنگ کی مزہ دینے والی پینے والوں کو۔ نہ تو اس میں خمار ہوگا اور نہ اس سے عقل میں فطور آئے گا، اور ان کے پاس نیچی نگاہ والیاں اور خوبصورت آنکھوں والیاں حوریں ہوں گی، گویا وہ چھپے ہوئے انڈے ہیں۔ پھر یہ جنتی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا، دنیا میں ایک میرا ساتھی تھا اور وہ مجھ سے تعجب سے پوچھا کرتا تھا کہ کیا تو بھی قیامت کے معتقدین میں سے ہے؟ کیا واقعی جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو کر رہ جائیں گے تو ہم دوبارہ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے اور ہمیں جزا و سزا دی جائے گی؟ وہ کہے گا، کیا تم اسے جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ سو وہ شخص جھانکے گا تو اسے جہنم کے بیچوں بیچ دیکھے گا، اور اسے اس حال میں دیکھ کر بول اٹھے گا، اللہ کی قسم تو مجھے تباہ کر دینے والا تھا، اور اگر میرے رب کا فضل میرے شامل حال نہ ہوتا تو آج میں انہی لوگوں میں ہوتا جو گرفتار عذاب ہیں۔ اچھا تو ہم اب نہ مریں گے بجز پہلی بار مر چکنے کے بعد، اور نہ ہمیں عذاب ہوگا۔ بے شک بہت بڑی کامیابی یہی ہے۔ ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ بھلا اللہ کی طرف سے بندوں کی یہ ضیافت بہتر ہے یا زقوم کا درخت؟ بے شک ہم نے اس کو ان ظالموں کے لیے موجب آزمائش بنایا ہے۔ وہ ایک درخت ہے جو دوزخ کی جڑ میں سے اگتا ہے،
اس کے پھل ایسے بدنما ہیں جیسے شیطانوں کے سر، تو یہ دوزخی اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے۔ پھر اس کے اوپر سے ان کو کھولتا ہوا پانی، پیپ وغیرہ ملا کر پینے کو دیا جائے گا۔ پھر یہ سب کچھ کھا پی کر ان کو جہنم کی طرف لوٹنا ہوگا۔ بے شک انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا، پس وہ انہی کے نقش قدم پر دوڑتے رہے، اور تحقیق ان سے پہلے اکثر لوگ گمراہ ہو چکے تھے، اور ان میں بھی ہم نے انکار و بدعملی کے نتائج سے باخبر کرنے والے پیغمبر بھیجے تھے۔ تو اے پیغمبر، دیکھ لو ان خبردار کیے جانے والوں کا کیسا برا انجام ہوا۔ مگر ہاں، جو اللہ کے مخلص بندے تھے وہ عذاب سے محفوظ رہے۔ اور دیکھو، نوح نے بھی مدد کے لیے ہمیں پکارا تھا، تو ہم نے اس کی فریاد سن لی، اور ہم کیسے اچھے فریاد رس ہیں، اور اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی، اور اس کی نسل کو ہم نے باقی رہنے دیا، اور اس کے بعد آنے والوں میں اس کا ذکر خیر باقی رکھا، کہ سارے جہان میں ہر طرف سے سلام ہے نوح پر۔ بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ نوح ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، پھر اوروں کو ہم نے غرق کر دیا، اور بے شک اس نوح کے طریق پر چلنے والوں میں سے ایک ابراہیم بھی تھا، جب وہ اپنے رب کی طرف قلب سلیم کے ساتھ متوجہ ہوا، اور جب اس نے اپنے باپ اور قوم سے کہا کہ تم کن واہیات چیزوں کی عبادت کرتے ہو؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ آخر تم نے تمام جہانوں کے پروردگار فرما روا حاکم کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ پھر اس نے ستاروں پر ایک نگاہ ڈالی، تو اس نے کہا بے شک میں بیمار ہوں۔ چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے، تو وہ ان بتوں کے مندر میں جا گھسا۔ پھر ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اتنے چڑھاوے تم لوگوں کے سامنے رکھے ہیں، پھر ان کو تم کھاتے کیوں نہیں؟ کیا ہو گیا تم کو کہ بولتے بھی نہیں؟ پھر تو وہ دائیں ہاتھ سے پوری قوت سے ان پر پل پڑا اور ان کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ جب لوگوں کو خبر ہوئی تو بھاگے بھاگے ابراہیم کے پاس آئے۔ ابراہیم نے کہا، کیا تم لوگ ان چیزوں کو پوجتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو، حالانکہ تم کو اور جو کچھ تم بناتے ہو سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا؟ یہ سن کر وہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ ابراہیم کے لیے ایک آتش کدہ تعمیر کرو اور اس میں آگ دہکاؤ، پھر اس دہکتی ہوئی آگ میں اسے ڈال دو۔ غرض انہوں نے ابراہیم کے خلاف ایک سخت کارروائی کرنی چاہی، مگر ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا، اور آگ سے صحیح و سلامت نکل آنے کے بعد ابراہیم نے ملک سے نکل جانے کا فیصلہ کیا، تو کہا، میں اپنے رب کی راہ میں کسی طرف کو چلا جاتا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اور اس نے دعا مانگی، اے میرے رب، مجھے بیٹا عطا فرما، صالحوں میں سے ہو۔ تو ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ پھر جب وہ لڑکا ابراہیم کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم نے اس سے کہا، بیٹا، میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو اب بتا تیری کیا رائے ہے؟ وہ بولا، ابا جان، آپ کو جو کچھ حکم ہوا ہے بے تامل اس کی تعمیل کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر جب دونوں باپ بیٹے تعمیل حکم الہی پر آمادہ ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل
زمین پر گرا دیا تو ہماری رحمت جوش میں آئی اور ہم نے آواز دی، اے ابراہیم، واقعی تو نے خواب سچا کر دکھایا۔ اب ہم تجھے بڑے بڑے مراتب دیں گے اور نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ تھی بھی ایک کھلی ہوئی آزمائش، اور ہم نے ایک بڑی قربانی اس بچے کے بدلے میں دے دی، اور ابراہیم کے بعد آنے والی امتوں میں اس عمل خیر کو باقی رکھا کہ سارے جہان میں ہر طرف سے سلام ہے ابراہیم پر۔ ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ وہ ہمارے مومن بندوں میں تھا، اور ہم نے ابراہیم کو ایک دوسرے فرزند اسحاق نبی کی خوشخبری دی جو نیک بندوں میں سے ہوگا، اور ہم نے اس پر اور اسحاق پر اپنی برکتیں نازل فرمائیں۔ اور اب ان دونوں کی نسل میں بعض نیکوکار ہیں، بعض نافرمانیاں کر کے اپنی جانوں پر صریح ظلم کر رہے ہیں۔ اور دیکھو، ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی بہت سے احسانات کیے، اور ان دونوں کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی، اور فرعون کے مقابلے میں ان کی مدد کی، تو آخر کار یہی لوگ غالب رہے۔ اور ان دونوں کو صحیح واضح کتاب تورات عطا کی، اور ان دونوں کو دین کا سیدھا رستہ دکھایا، اور ان کے بعد آنے والی امتوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا کہ سارے جہان میں ہر طرف سے سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر۔ بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور بلا شبہ الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھا۔ اے پیغمبر، وہ وقت یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور اللہ احسن الخالقین کو چھوڑ بیٹھے ہو؟ اس اللہ کو جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی رب، مگر ان لوگوں نے اسے جھٹلایا، سو یہ لوگ قیامت میں ضرور گرفتار عذاب ہوں گے۔ مگر جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں وہ عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ اور ہم نے الیاس کے بعد آنے والی امتوں میں اس کا ذکر خیر باقی رکھا کہ سارے جہان میں ہر طرف سے سلام ہے الیاسین پر۔ بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور بلا شبہ لوط بھی پیغمبروں میں سے تھا۔ اے پیغمبر، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی تھی، بجز ایک بڑھیا کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ پھر ان کے نکل جانے کے بعد ہم نے اوروں کو ہلاک کر مارا، اور تم لوگ تو صبح ہوتے ہی ان کی اجڑی ہوئی بستیوں پر سے گزرا کرتے ہو، اور رات کو بھی کیا تم لوگ عقل سے اتنا کام نہیں لیتے کہ ان کو دیکھ کر عبرت پکڑو؟ اور بلا شبہ یونس بھی پیغمبروں میں سے تھا۔ اے پیغمبر، وہ وقت یاد کرو جب وہ بھاگ کر ایک بھری ہوئی کشتی کے پاس پہنچا، پھر وہ قرآن اندازی میں شریک ہوا تو مجرم قرار پایا، اور آخر کار دریا میں پھینک دیا گیا تو مچھلی نے اسے ثابت نگل لیا، اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا۔ سو اگر وہ اس وقت اللہ کی تسبیح و تقدیس کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو روز قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں پڑا رہتا۔ پھر ہم نے اسے مچھلی کے پیٹ سے نکال کر ایک چٹیل میدان میں ڈال دیا، اور وہ بہت ہی نڈھال ہو گیا تھا۔ اور ہم نے اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا
اور ہم نے اسے 1,00,000 آبادی کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، بلکہ ایک حساب سے وہ 1,00,000 سے بھی زیادہ تھے۔ پھر وہ لوگ اس پر ایمان لائے تو ہم نے ان کو ایک وقت خاص تک سامان زیز سے بہرہ مند کر دیا۔ تو اے پیغمبر، ذرا ان لوگوں سے پوچھو کہ تمہارے رب کے لیے تو بیٹیاں ہوں اور ان کے لیے بیٹے، کیا ہم نے فرشتوں کو عورت بنایا تھا اور یہ دیکھ رہے تھے؟ خوب سن لو، وہ یہ بات اپنے دل سے بنا بنا کر کہتے ہیں کہ اللہ کے اولاد ہے، اور وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ نے بیٹوں پر بیٹیوں کو ترجیح دے کر بیٹیاں اپنے لیے پسند کی؟ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیسے بیہودہ حکم لگاتے ہو؟ کیا تم سوچ سے ذرا کام نہیں لیتے؟ یا تمہارے پاس اس پر کوئی کھلی سند ہے تو لے آؤ اپنی کتاب اگر تم سچے ہو، اور دیکھو ان لوگوں نے اللہ اور جنات کے درمیان رشتہ ٹھہرایا ہے، حالانکہ جنات خوب جانتے ہیں کہ وہ بھی دوسرے بندوں کی طرح محکوم ہیں، اور ان میں جو بد کردار ہیں ضرور گرفتار عذاب ہوں گے۔ اللہ کی نسبت جیسی جیسی بیہودہ باتیں یہ لوگ بناتے ہیں، اللہ کی ذات ان سے پاک ہے، مگر ہاں جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں وہ عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ پس اے کفار مکہ، تم اور تمہارے معبود سب مل کر بھی کسی کو بہکا نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو علم الہی میں جہنم رسید ہونے والا ہے۔ اور رہے فرشتے تو ان کا یہ مقولہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک معین مقام ہے، اور ہم سب اللہ کی بندگی میں صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں اور ہمہ وقت اس کی تسبیح و تقدیس میں لگے رہتے ہیں۔ اور دیکھو، یہ کفار مکہ نزول قرآن سے پہلے کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس نصیحت کی کتاب پہلے لوگوں کی کتابوں کے طور پر آتی تو ہم بھی اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے، مگر جب یہ کتاب الہی ان کے پاس آئی تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، تو خیر عنقریب انہیں اپنے انکار کا انجام معلوم ہوگا۔ اور اپنے خاص بندوں یعنی پیغمبروں کے حق میں ہمارا پہلے ہی ارشاد ہو چکا ہے کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا ہی لشکر غالب آ کر رہے گا۔ بس اے پیغمبر، چند روز ان منکرین سے منہ پھیر لو اور ان کو دیکھتے رہو، عنقریب یہ بھی اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ سو وہ جان رکھیں کہ جب وہ ان کے صحن میں اترے گا تو وہ صبح ان لوگوں کے لیے بڑی ہی بری ہوگی جنہیں انکار و بد عملی کے نتائج سے خبردار کیا جا چکا ہے۔ اور اے پیغمبر، چند روز ان سے منہ پھیر لو اور دیکھتے رہو، عنقریب یہ بھی اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ اے پیغمبر، پاک ہے تمہارا رب، رب العزت ان باتوں سے جو یہ لوگ اس کی نسبت بناتے ہیں، اور سلام ہے پیغمبروں پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ سورہ صاد۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صاد، اس نصیحت بھرے قرآن کی قسم، ان لوگوں کا انکار کسی دلیل پر مبنی نہیں، بلکہ یہ کافر سخت گھمنڈ اور ہٹ دھرمی میں مبتلا ہیں۔ ہم ان سے پہلے کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں، اور جب ان پر ہمارا عذاب اترا تو انہوں نے بڑی ہائے پکار کی، مگر وہ وقت چھٹکارے کا نہ تھا۔ ان لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا
کہ انہی میں سے ایک شخص عذاب الہی سے ڈرانے والا ان کے پاس آ گیا، اور یہ کافر کہنے لگے کہ یہ شخص ساحر اور کذاب ہے۔ ارے کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ بس ایک معبود بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور ان لوگوں کے سردار یہ کہتے ہوئے چل کھڑے ہوئے کہ چلو جی، اس کی ایک نہ سنو اور جمے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر۔ ضرور اس بات میں اس شخص کی کوئی ذاتی غرض ہے۔ ہم نے یہ بات تو پچھلے دن نصرانیت میں بھی نہیں سنی، یہ محض ایک من گھڑت بات ہے۔ کیا ہم میں سے یہی شخص رہ گیا تھا؟ اس پر اللہ کا ذکر نازل کیا گیا، بلکہ ان لوگوں کو سرے سے ہمارے کلام ہی میں شک ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے ابھی ہمارے عذاب کا مزہ نہیں چکھا، ورنہ ان کی عقل ٹھکانے آ گئی ہوتی۔ اے پیغمبر، کیا تمہارے رب کی رحمت کے خزانے جو زبردست اور بہت عطا فرمانے والا ہے ان لوگوں کے پاس ہیں؟ کیا آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ان سب کا اختیار ان کو حاصل ہے؟ اگر ہے تو ان کو چاہیے کہ سیڑھیاں لگا کر آسمان پر چڑھ جائیں اور اس رحمت کو روک دے جو اللہ اپنے پیغمبر پر نازل فرما رہا ہے۔ یہ تو ایک گروہ ہے من جملہ مخالفین انبیاء کے گروہوں کے، جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے۔ ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور میخوں والا فرعون، یہ سب پیغمبروں کو جھٹلا چکے ہیں، اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والے بڑے بڑے یہی تو وہ گروہ تھے۔ ان سبھی نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہمارا عذاب ان پر چسپاں ہو کر رہا، اور اب یہ لوگ بھی بس ایک چنگھاڑ کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی مہلت نہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم کو ہمارا حصہ روز حساب سے پہلے ہی دے دے۔ اے پیغمبر، جیسی جیسی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں ان پر صبر کرو، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو کہ باوجود یہ کہ وہ بڑی قوت رکھتا تھا، مگر اس پر بھی وہ ہر معاملے میں ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کے تابع کر رکھا تھا کہ صبح و شام وہ اس کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے تھے، اور اسی طرح پرندوں کو بھی اس کا تابع کر رکھا تھا کہ وہ بھی اس کے پاس سمٹ آتے، سب کے سب اس کی طرف متوجہ رہتے، اور ہم نے اس کی سلطنت کو مستحکم کر دیا تھا، اور اسے حکمت اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ اور اے پیغمبر، بھلا ان دعوے داروں کی بھی خبر تمہیں پہنچی ہے جب وہ دیوار پھاند کر داؤد کے حجرہ عبادت میں داخل ہوئے تھے؟ جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو وہ ان کے بے وقت اور خلاف عادت آنے سے گھبرا گیا۔ وہ بولے، آپ ڈریے نہیں، ہم دو فریق مقدمہ ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے درمیان منصفانہ فیصلہ کر دیجیے اور کوئی بے انصافی نہ کیجیے، اور ہمیں سیدھی راہ بتائیے۔ یہ شخص میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ اپنی ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے، اور گفتگو میں مجھے دباتا ہے اور اپنے آگے میری بات چلنے نہیں دیتا۔ داؤد نے کہا، اس شخص نے تیری دمبی اپنی دمبیوں میں ملانے کا مطالبہ کر کے واقعی تجھ پہ ظلم کیا، اور یہ واقع ہے کہ مل جل کر رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر اسی طرح کی زیادتی کیا کرتے ہیں، مگر ہاں جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں وہ اس سے بچے ہوئے ہیں، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ اور یہ بات کہتے کہتے داؤد کو خیال آیا کہ ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے، چنانچہ اس نے اپنے رب کے آگے توبہ و استغفار کی اور سجدے میں گر گیا اور ہماری طرف رجوع کیا۔ تب ہم نے
اس کا وہ قصور معاف کر دیا، اور یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے خاص قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ ہم نے داؤد سے فرمایا، اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں نائب بنایا ہے، بس لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلے کیا کرو اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو کہ وہ اللہ کے راستے سے تم کو بھٹکا دے گی، اور جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے یقیناً سخت عذاب ہے، اس لیے کہ وہ روز حساب کو بھولے رہے۔ اور دیکھو، ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بیکار پیدا نہیں کیا۔ یہ تو ان لوگوں کا خیال ہے جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے، تو ایسے کافروں کے لیے ہلاکت ہے دوزخ کی آگ سے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے زمین میں فساد مچانے والوں کی طرح کر دیں؟ کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں؟ اے پیغمبر، انہی حقائق کی یاد دہانی کے لیے یہ مبارک کتاب ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور دیکھو، ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا عنایت فرمایا، جو بہت خوب بندہ تھا اور اپنے رب کی طرف بڑا ہی رجوع کرنے والا تھا۔ ایک دفعہ شام کے وقت جب اس کے روبرو اصیل اور عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا، مجھے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے پسند آئی ہے۔ پھر انہیں چلانے کا حکم دیا یہاں تک کہ وہ پردے میں چھپ گئے۔ پھر اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ۔ چنانچہ وہ لائے گئے تو وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اور دیکھو، سلیمان کو بھی ہم نے آزمایا اور اس کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا۔ پھر اس نے ہماری طرف رجوع کیا۔ اس نے کہا، اے میرے رب، میرے قصور معاف فرما اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر جو میرے بعد کسی کو سزاوار نہ ہو، بے شک تو بڑا فیاض ہے۔ تب ہم نے ہوا کو اس کے تابع کر دیا، جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ اس طرف چلتی تھی جہاں وہ پہنچنا چاہتا تھا۔ اور اسی طرح شیاطین یعنی جنات، معماروں اور غوطہ خوروں کو بھی اس کا تابع کر دیا، اور دوسرے شیاطین کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے رہتے۔ ہم نے سلیمان سے کہا، یہ ہے ہماری بخشش، اب تم چاہو لوگوں کو دو اور ان پر احسان کرو، یا تمام ساز و سامان اپنے ہی پاس رکھے رہو، تم پر کوئی حساب نہیں، اور یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں تقرب ہے اچھا ٹھکانہ۔ اور اے پیغمبر، ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو، جب اس نے اپنے رب سے فریاد کی کہ شیطان نے مجھے دکھ اور آزار پہنچایا ہے۔ ہم نے فرمایا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو، چنانچہ اس نے پاؤں مارا تو ایک چشمہ نکل آیا۔ ہم نے ایوب سے کہا، یہ ہے ٹھنڈا پانی تمہارے نہانے اور پینے کے لیے، اور ہم نے اسے اس کے اہل و عیال اور ان کے ساتھ اتنی ہی اور عنایات کیے، اپنی طرف سے رحمت کے طور پر عقل مندوں کے لیے نصیحت۔ اور ہم نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں میں تنکوں کا مٹھا لو اور اس سے بیوی کو مارو اور اپنی قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے اسے صابر پایا، وہ بہت خوب بندہ تھا، بے شک وہ ہماری طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ اور اے پیغمبر، ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو بھی یاد کرو، جو قوت، عمل اور بصیرت رکھنے والے لوگ تھے۔ ہم نے انہیں ایک خاص بات یعنی یاد آخرت کی بنا پر منتخب کر لیا تھا۔ بلا شبہ وہ سب ہمارے ہاں برگزیدہ اور نیک بندوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل اور یسیع اور ذوالکفل کو یاد کرو کہ یہ سب بھی نیک لوگوں میں سے تھے۔ یہ حالات مذکورہ بجائے خود لوگوں کے لیے نصیحت ہیں، اور یقیناً
متقیوں کے لیے آخرت میں بہترین ٹھکانہ ہے، یعنی ہمیشگی کے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے اور وہ ان باغوں میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، خوب میوے اور مشروبات منگوائیں گے اور کھائیں پیئیں گے۔ ان کے پاس شرمیلی ہم سن بیویاں ہوں گی۔ مسلمانوں، یہ ہیں وہ نعمتیں جنہیں روز حساب عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارا عطا کیا ہوا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ یہ جزا متقیوں کے لیے اور بے شک سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے، یعنی جہنم جس میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے یہ ہے ان کے لیے۔ پس چکھیں وہ مزہ کھولتے ہوئے پانی اور پیپ کا اور اس طرح کی اور بھی چیزوں کا۔ جب وہ جہنم کی طرف اپنے پیروں کو آتا ہوا دیکھیں گے تو وہ آپس میں کہیں گے، لو یہ ایک جماعت بھی تمہارے پاس گھسی چلی آ رہی ہے، ان پر اللہ کی مار، یہ بھی دوزخ میں پڑنے والے ہیں۔ یہ سن کر پیرو جواب دیں گے، نہیں بلکہ تم پر اللہ کی مار، تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو۔ کیا ہی بری جگہ ہے یہ دوزخ جس میں تم نے ہمیں لا پھنسایا۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، جو شخص یہ انجام ہمارے آگے لایا ہے اس کو دوزخ کا دوہرا عذاب دے۔ اور وہ آپس میں کہیں گے، کیا بات ہے کہ ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برے لوگوں میں شمار کیا کرتے تھے، ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا تھا، یا وہ نظروں سے اوجھل ہیں۔ بے شک یہ بات سچی ہے، دوزخیوں میں یہی کچھ آپس میں لڑنا جھگڑنا ہوگا۔ اے پیغمبر، ان لوگوں سے کہو کہ میں تو بس انکار و بد عملی کے نتائج سے خبردار کرنے والا ہوں، اور خوب جان لو کہ معبود تو کوئی بھی نہیں سوائے اللہ کے جو یکتا ہے اور سب پر غالب۔ وہی رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو ان کے درمیان ہیں، اور وہ بڑا زبردست اور بڑا بخشنے والا ہے۔ ان سے کہو، یہ قیامت ایک بڑی خبر ہے اور تم اس سے منہ پھیرے ہوئے ہو۔ اے پیغمبر، ان سے کہو کہ مجھے ان بلند قدر فرشتوں کی بحث و گفتگو کی کچھ خبر نہ تھی جبکہ وہ تخلیق آدم کے بارے میں جھگڑ رہے تھے۔ یہ باتیں تو بس اس وجہ سے مجھے وحی کی جاتی ہیں کہ میں صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ اے پیغمبر، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ ہم مٹی سے ایک انسان بنانے والے ہیں، تو جب ہم اسے پورا بنا چکیں اور اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دیں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ چنانچہ سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ایک ابلیس نے کہ وہ گھمنڈ میں آ گیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ نے ابلیس سے پوچھا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے اسے سجدہ کرنے سے روکا جسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے؟ یہ تو نے تکبر کیا ہے یا تو کوئی برتر ہستی ہے؟ وہ بولا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ فرمایا، تو یہاں سے نکل جا، تو آج سے راندہ درگاہ ہے اور روز جزا تک تجھ پر ہماری لعنت ہے۔ وہ بولا، اے میرے رب، تو مجھے اس دن تک مہلت دے جب تمام انسان دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے۔ فرمایا، منظور ہے، تجھے مہلت ہے اس مقررہ دن تک کے لیے۔ وہ بولا، تو مجھے بھی تیری ہی عزت کی قسم کہ میں سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے ان مخلص چیدہ بندوں کے۔ اللہ نے فرمایا، یہ حق بات ہے اور ہم حق ہی کہا کرتے ہیں کہ ہم بھی جہنم کو بھر دیں گے تجھ سے اور ان لوگوں سے جو تیری پیروی کریں گے۔ اے پیغمبر، تم ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کچھ معاوضہ تو مانگتا نہیں اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ قرآن جو میں تمہیں سناتا ہوں
دنیا جہان کے لوگوں کے لیے بس ایک نصیحت ہے، اور کچھ مدت بعد ہی تم لوگوں کو اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ سورہ الزمر۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے نہایت اہتمام کے ساتھ، جو زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ ہم نے اے پیغمبر اس کتاب کو تمہاری طرف قول فیصل کے ساتھ اتارا ہے، سو اللہ ہی کی بندگی کرو، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ سنو، خالص اطاعت اللہ ہی کے لیے ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے کارساز بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ سے قریب تر کر دیں، اللہ یقیناً ان کے درمیان اس بات کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو راہ یاب نہیں کرتا جو جھوٹے اور ناشکرے ہیں۔ یہ احمق سوچتے نہیں کہ اگر اللہ چاہتا کہ کسی کو اولاد بنائے تو اپنی مخلوقات میں سے جو چاہتا اپنے لیے خود منتخب کر لیتا، مگر وہ اس سے پاک ہے، وہ اکیلا خدا ہے، سب پر قابو رکھنے والا۔ زمین اور آسمانوں کو اس نے مقصد سے پیدا کیا ہے، وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور سورج اور چاند کو اسی نے مسخر کر رکھا ہے، ہر ایک وقت مقرر کے لیے چلا جا رہا ہے۔ سنو، وہی زبردست ہے، بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ اسی نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا، اور تمہارے لیے چوپایوں کی 8 قسمیں اتاری، نر و مادہ، اس لیے کہ ان سے اپنی معیشت کی ضرورتیں پوری کرو۔ تمہاری ماؤں کے پیٹ میں وہ ایک کے بعد دوسری خلقت میں تمہیں 3 اندھیروں کے اندر پیدا کرتا ہے۔ وہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر کہاں بھٹکا دیے جاتے ہو؟ اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے، اس لیے کہ اللہ تم سے بے نیاز ہے۔ ہاں، وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو پسند نہیں کرتا، اور اگر شکر گزار ہوگے تو اس کو وہ تمہارے لیے پسند کرے گا۔ یاد رکھو، قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر تمہاری واپسی تمہارے پروردگار ہی کی طرف ہوگی، تو جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں بتا دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تو دلوں کے بھید تک جانتا ہے۔ انسان کا معاملہ بھی عجب ہے کہ اس کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو کر اس کو پکارتا ہے، پھر جب اس کا پروردگار اپنی طرف سے اس کو فضل عطا فرماتا ہے تو پہلے جس چیز کے لیے پکار رہا تھا اس کو بھول جاتا ہے اور اللہ کے شریک ٹھہرانے لگتا ہے کہ اس کی راہ سے لوگوں کو گمراہ کرے۔ اس سے کہو اے پیغمبر کہ تھوڑے دن اپنے اس کفر کے ساتھ بہرہ مند ہو لو، اس میں شبہ نہیں کہ بالآخر تم دوزخ والوں میں ہوگے۔ لوگو، کیا وہ جو رات کی گھڑیوں میں اپنے رب کے آگے کبھی سجدے اور کبھی قیام میں عاجزی کرنے والے ہیں، آخرت سے اندیشہ ناک اور اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور جو اپنے شریکوں کے سہارے پر اس کو بھلائے ہوئے ہیں، برابر ہو جائیں گے؟ ان سے پوچھو، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ان سب باتوں سے یاد دہانی تو عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ انہیں اب ان کے حال پر چھوڑو۔ اے پیغمبر اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ میرے بندو جو ایمان لائے ہو،
تم اپنے رب سے ڈرتے رہو اور یاد رکھو کہ جو لوگ اس دنیا میں بھلائی اختیار کریں گے ان کے لیے آخرت میں بھلائی ہے۔ تمہارے وطن کی زمین اگر تمہارے لیے تنگ کر دی گئی ہے تو مایوس نہ ہو، خدا کی زمین وسیع ہے، وہ اس کی راہیں تمہارے لیے کھول دے گا، اور اس کے جو بندے ان آزمائشوں میں ثابت قدم رہیں گے ان کے لیے ان کا صلہ بے حساب پورا کیا جائے گا۔ کہہ دو کہ مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں اللہ ہی کی بندگی کروں، اپنی اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، اور حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان بنوں۔ کہہ دو کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ کہہ دو کہ میں تو اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں، اپنی اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ رہے تم تو تم اس کے سوا جس کی بندگی چاہو کرو، میں اس سے بری ہوں۔ کہہ دو کہ خسارے میں تو در حقیقت وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا۔ سنو، یہی کھلا ہوا خسارہ ہے۔ ان کے لیے ان کے اوپر سے بھی آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے سے بھی۔ یہی چیز ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ میرے بندو، اس لیے مجھ سے ڈرو۔ اور جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت میں ملوث ہونے سے اعتراض کیا اور اللہ کی طرف متوجہ رہے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ سو میرے بندوں کو خوشخبری پہنچا دو جو بات کو توجہ سے سنتے ہیں اور اس میں سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں۔ یہی ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی، اور یہی ہیں جو عقل والے ہیں۔ پھر کیا جس پر عذاب کی بات ہو رہی ہو چکی اور جس کا ٹھکانہ اب دوزخ ہی ہے، تو کیا تم اس کو بچاؤ گے جو دوزخ میں پڑا ہے؟ البتہ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے بالا خانے اور بالا خانوں کے اوپر بھی آراستہ بالا خانے ہیں، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ اللہ کا حتمی وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے گا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اقتدار پر زوال نہ آئے گا۔ تم نے دیکھا نہیں اے پیغمبر کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا اور زمین میں اس کے چشمے بہا دیے، پھر وہ اس سے طرح طرح کے رنگ بدلتی کھیتی نکالتا ہے، پھر وہ خشک ہونے لگتی ہے تو اس کو تم دیکھتے ہو کہ زرد پڑ گئی ہے، پھر وہ اس کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ اس میں یقیناً عقل والوں کے لیے بڑی یاد دہانی ہے۔ ان پر افسوس، ان کے دل سخت ہو گئے۔ پھر کیا وہ جن کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہیں، ان لوگوں کے برابر ہو جائیں گے جن کے دل سخت ہو چکے ہیں؟ سو خرابی ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد دہانی کے معاملے میں سخت ہو گئی، یہی کھلی گمراہی میں ہیں۔ لوگو، اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب کی صورت میں جس کا ہر جز دوسرے سے ہم رنگ اور جس کی صورتیں جوڑے جوڑے ہیں۔ اس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف جھک پڑتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس سے وہ جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق ہدایت بخشتا ہے اور اسی کے مطابق گمراہ بھی کرتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہی میں ڈال دے اسے پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ پھر کیا جو قیامت کے دن برے عذاب کی مار اپنے چہرے پر روکے گا وہ ان ہدایت پانے والوں کے برابر ہو جائے گا؟ ایسے ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب چکھو اس کمائی کا مزہ جو تم کرتے رہے۔ ان سے پہلے والوں نے بھی اسی طرح جھٹلا دیا تھا، تو ان پر ہمارا عذاب وہاں سے آ دھمکا جہاں سے ان کو خیال بھی نہیں تھا۔
फिर अल्लाह ने उनको दुनिया की जिंदगी में भी रुसवाई का मजा चखाया और आखिरत का अजाब तो इससे कहीं बढ़कर है। ऐ काश ये लोग इसको समझते। हमने इस कुरान में लोगों के लिए हर किस्म की तमसीलें बयान करती हैं, इसलिए कि वो याद दहानी हासिल करें। ऐसे कुरान की सूरत में जो अरबी ज़बान में है, जिसके अंदर कोई टेढ़ नहीं है, इसलिए कि वो खुदा के अजाब से बचे। ये शिर्क और तौहीद की हकीकत को समझना चाहते हैं तो अल्लाह उनके लिए एक गुलाम की तमसील बयान करता है, जिसमें कई आका शरीक हैं जो आपस में कशमकश रखते हैं, और एक दूसरे गुलाम की जो पूरे का पूरा एक ही शख्स की मलकियत है। क्या इन दोनों का हाल यकसा होगा? हरगिज नहीं। हकीकत यह है कि शुक्र का सजावार सिर्फ अल्लाह है, लेकिन उनमें से अक्सर लोग जानते नहीं हैं। इनकी हट धर्मी पर गम ना खाओ। ऐ पैगंबर, तुमको भी यकीनन मरना है और ये भी मरने वाले हैं। फिर तय है कि तुम सब लोग अपना मुकद्दमा क़यामत के दिन अपने परवरदिगार के हुजूर पेश करोगे।